चलो सीखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, मदनी चैनल का बहुत प्यारा प्रोग्राम शुरू हो चुका है। प्रोग्राम का नाम है कुरान टाइम। शुरू हो चुका है। कुरान टाइम में हम सुनते हैं कुरान पाक की मालूमात बहुत प्यारे अंदाज से। आपको वाक़या भी सुनाया जाता है, आपको मैसेज ऑफ कुरान, कुरान पाक ने जो हमें पैगामात दिए हैं आपको वो भी बताए जाते हैं, और इसके अलावा आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान भी बयान की जाती है जो कि कुरान पाक में मौजूद है। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए सबसे पहले दुरूद पाक की फ़जीलत सुनते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पे दिन भर में 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा क़यामत के दिन मैं उससे हाथ मिलाऊंगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये दुरूद पाक की हमने फजीलत सुन तो ली, लेकिन अब इस पर गौर भी करना है, इस पर हमें और भी करना है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम फ़जीलतें फ़ज़ाइल बहुत सारे सुन रहे होते हैं, बहुत सारी आसान छोटी छोटी चीज़ों का, छोटे छोटे कामों की हम बड़ी बड़ी फ़जीलतें सुन रहे होते हैं, लेकिन हम उस पर तवज्जो नहीं देते, गौर नहीं करते, हम उस पर अमल नहीं कर पाते। हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने हैं। इतनी प्यारी फ़जीलत हासिल हो रही है, 50 बार दुरूद पाक पढ़ने हैं बस। कितनी बार? 50 बार दुरूद पाक पढ़ने हैं दिन भर में, पूरे दिन में। 24 घंटे होते हैं भाई, 24 घंटे में हम कितने सारे काम करते हैं। स्कूल जाते हैं, मदरसतुल मदीना जाते हैं, और इसके अलावा खेलते भी होंगे बच्चे, बहुत सारे काम करते हैं, मोबाइल भी यूज़ करते हैं कुछ। तो 50 बार दुरूद पाक पढ़ेंगे तो इसकी हमें कितनी बड़ी फ़जीलत हासिल होगी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो दिन भर में मुझ पर 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा क़यामत के दिन मैं उससे हाथ मिलाऊंगा। सुभान अल्लाह। तो इस पर हमें तवज्जो देनी चाहिए और जो है वो 50 बार दुरूद पाक लाजमी पढ़ने चाहिए। जी किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की तरफ, और सेगमेंट का नाम है मैसेज ऑफ कुरान। कुरान टाइम, कुरान टाइम, कुरान टाइम। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक 12 सूरह हूद की आयत नंबर 6 में इरशाद फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। तुम फरमाओ, और ज़मीन पर चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं जिसका रिज़्क अल्लाह के ज़िम्मे करम पर ना हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, मैसेज ऑफ कुरान, आइए सुनते हैं कि हमें आज कुरान पाक से क्या मैसेज मिल रहा है। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमने जो आज आयत सुनी, आयत के इस हिस्से में फरमाया गया है कि जानदारों को रिज़्क देना और उनकी किफ़ालत करना अल्लाह पाक ने अपने ज़िम्मा करम पर लाजिम फरमा लिया है, और ये उसकी रहमत और उसका फ़ज़ल है, और वो उसके ख़िलाफ़ नहीं फरमाता। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अल्लाह पाक ने रिज़्क की ज़िम्मेदारी लेने को इसलिए बयान फरमाया ताकि बंदे का अपने अल्लाह पर तवक्कल मजबूत हो, और अगर वो रिज़्क हासिल करने के असबाब इख्तियार करे तो उन असबाब पर भरोसा ना कर बैठे। असबाब किसे कहते हैं? एक बंदे ने एक शॉप खोली और उसमें कुछ सामान रखा। मिसाल के तौर पर उसने आपके स्कूल का कोर्स ही रख लिया जो आप क्लास में पढ़ते हैं, या उन्होंने मोबाइल फ़ोन की शॉप खोली। अब उसने सारा सामान भर लिया, दुकान भर ली, बैठा हुआ है। अब वो सिर्फ इस बात पर भरोसा ना करके बैठ जाए कि भाई मैंने तो दुकान भर ली, मैंने दुकान जमा ली,
اب تو میں بہت سارے پیسے کماؤں گا، بہت سارے پیسے میرے پاس آئیں گے تو میں یہ چیزیں لے لوں گا. نہیں، اسی پر بھروسہ نہ کر بیٹھے کہ یہ تو اللہ پاک کی طرف سے ہے، کہ اللہ پاک اس اسباب کے ذریعے تمہیں رزق عطا فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل. پیارے بچوں، اسباب صرف اس لیے اختیار کرے بندہ کہ اللہ پاک نے اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ اللہ پاک فارغ رہنے والے بندے کو پسند نہیں فرماتا. کس کو پسند نہیں فرماتا؟ فارغ رہنے والے بندے کو پسند نہیں فرماتا. اب جو ہم نے آیت سنی، اب بندہ اس پر یہ سوچ کر کہ رزق کا ذمہ اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے، تو اب بندہ کوئی کام نہ کرے، سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جائے، ایسا نہیں ہے. وہ فارغ نہ بیٹھے بلکہ اسباب اختیار کرے، وہ کہیں جاب کرے، وہ کوئی کاروبار کرے، وہ کوئی دکان کھولے، وہ مزدوری کرے، وہ محنت کرے، وہ کچھ نہ کچھ کرے، تو اللہ پاک اسباب کے ذریعے سے اسے رزق عطا فرمائے گا. اب اسباب کو اختیار نہ کرنا، بالکل فارغ بیٹھ جانا، فارغ بندے اللہ پاک کو پسند نہیں. اللہ پاک فارغ بندوں کو پسند نہیں فرماتا. اور زمین کے جانداروں کا خاص طور پر اس لیے ذکر فرمایا کہ یہی غذاؤں کے محتاج ہیں. جو زمین پر جاندار ہیں، جتنے بھی جاندار ہیں، یہ کس چیز کے محتاج ہیں؟ غذاؤں کے. تو اس لیے انہی کا ذکر فرمایا. جبکہ آسمانی جاندار جیسے فرشتے اور حورین یہ اس رزق کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ ان کی غذا تو تسبیح ہے. کیا ہے؟ ہاں، جو جاندار آسمانوں پر ہیں ان کی غذا یہ اناج وغیرہ یہ نہیں ہے، ان کی غذا تسبیح ہے. اور جو زمین پر جاندار ہیں یہ کس چیز کے محتاج ہیں؟ رزق کے محتاج ہیں. کس کے محتاج ہیں؟ رزق کے محتاج ہیں. اس لیے اس کا ذکر کیا گیا. تو پیارے بچوں، کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آیت کے اس حصے سے معلوم ہوا کہ روزی دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ پاک کی ہے. کس کی ہے؟ اللہ. ہاں، کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم بھی یہاں غور کریں. بعض دفعہ بندہ اسباب پر ہی انحصار کر بیٹھتا ہے، اسباب کو ہی پیش نظر رکھتا ہے، مسبب الاسباب پہ اس کی نظر نہیں ہوتی. وہ اللہ پاک کی طرف رجوع نہیں کرتا، اللہ پاک کی طرف نہیں دیکھتا. وہ دکان بھر لیتا ہے، وہ شو روم بنا لیتا ہے، بولتا ہے کہ اب میرا کام بنے گا. بس ہم اسباب کی طرف ہی دیکھتے ہیں. یاد رکھیے گا، یہ اسباب ہمیں دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے. ہمیں اسباب کہاں سے مل رہے ہیں؟ اللہ پاک کی طرف سے مل رہے ہیں. تو روزی دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ پاک کی ہے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یاد رہے اللہ پاک نے اس رزق تک پہنچنے کے لیے بندے کو اسباب اختیار کرنے کا حکم فرمایا ہے. کیا فرمایا ہے؟ کس چیز کا؟ اسباب. ہاں، جو ہم نے سنا کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ابھی جو ہم نے مثال سے سمجھا کہ بندہ اس آیت کو سننے کے بعد مکمل طور پر یوں نہ بیٹھ جائے کہ اللہ پاک مجھے رزق دے گا، وہ کوئی کام نہ کرے، وہ کوئی جاب نہ کرے، وہ کوئی محنت نہ کرے، وہ کوئی مزدوری نہ کرے، بلکہ اللہ پاک نے اسباب اختیار کرنے کا بھی حکم فرمایا ہے. وہ کوئی نہ کوئی اسباب بھی اختیار کرے، اور اسباب اختیار کرتے وقت وہ پورا کا پورا انحصار اسباب پر نہ کرے، بلکہ مسبب الاسباب اللہ پاک کی رحمت پر بھی کیا ہو؟ اس کی نظر ہو، اللہ پاک کی رحمت پر نظر ہو، اور اس طرح وہ اپنا توکل بڑھائے. کیا کرے؟ توکل بڑھائے. تو پیارے بچوں، اللہ پاک ایسے بندوں کو محبوب رکھتا ہے جو رزق کی تلاش میں محنت سے کام لیتے ہیں. حدیث پاک میں ہے الکاسب حبیب اللہ، یعنی روزی کمانے والا اللہ کریم کا محبوب ہے. سبحان اللہ. تو پیارے پیارے بچوں، بالخصوص کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اور جو یہاں بچے موجود ہیں، ان کے والد صاحب، ان کے بڑے بھائی، تو پریشان نہ ہوں، بس آپ محنت کریں. اللہ پاک کسی کی محنت کو ضائع نہیں فرماتا. اللہ پاک کسی کی محنت کو ضائع نہیں فرماتا. آپ محنت شروع کریں، آپ کام کرنا شروع کریں، آپ ایک سے شروع کریں، آپ شروع تو کریں، بس آپ فارغ نہ بیٹھیں. آپ بیٹھ جائیں کہ بس مجھے ملے گا، میں صبح اٹھوں گا تو میرا پورا کمرہ بھرا ہوا ہوگا نوٹوں کے ساتھ، کوئی کام نہ کرے. نہیں پیارے بچوں، ایسا نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر،
اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا ہے کہ رزق حاصل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی اسباب ہمیں اختیار کرنے چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ اختیار کرنے چاہیے۔ کوئی بندہ محنت کر لے، کوئی مزدوری کر لے، کوئی جاب کر لے، کوئی اس کو جو بھی کام آتا ہے، کوئی شاپ کھول لے، لیکن کچھ نہ کچھ کرے۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، اور جب آپ نے اسباب اختیار کر لیے ہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں رجوع کریں، اللہ پاک سے دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل ان اسباب کے ذریعے اللہ پاک بہترین رزق عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمارے کاروبار میں، ہمارے حلال مال میں برکت عطا فرمائے، آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 12 سورہ ہود کی آیت نمبر 6 میں ارشاد فرماتا ہے، وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اور وہ ہر ایک کے ٹھکانے اور سپرد کیے جانے کی جگہ کو جانتا ہے، سب کچھ ایک صاف بیان کرنے والی کتاب میں موجود ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سنتے ہیں ہمیں اس آیت سے کیا میسج مل رہا ہے۔ پیارے بچوں، آیت کے اس حصے میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ پاک ہر ایک کے مستقر کو بھی جانتا ہے۔ کس کو جانتا ہے؟ مستقر کو بھی جانتا ہے، اور اس کے مستودع کو بھی جانتا ہے۔ کس کو جانتا ہے؟ مستودع کو بھی جانتا ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کتنا پیارا میسج ملا، بہت پیارا میسج ہے۔ ذرا بتائیے جلدی سے کڈس مدنی چینل کے ناظرین، نیچے ہمیں کمنٹس کر کے بتائیے کہ مستقر اور مستودع آپ اس سے کیا سمجھے، آپ کو کیا سمجھ میں آیا اور آپ کو کیا میسج ملا۔ پیارے بچوں، چلیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مستقر کیا ہے اور مستودع کیا؟ مستودع، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ تو پیارے بچوں، جنتی صحابی، بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، حضرت ابو بکر بھی جنتی جنتی، حضرت عمر بھی جنتی جنتی۔ سبحان اللہ۔ ابھی ہم جو اسی ایپیسوڈ میں واقعہ سنیں گے نہال بھائی، سبحان اللہ، مزہ آ جائے گا۔ آج کا جو ہمارا واقعہ ہے وہ عاشق اکبر کا واقعہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ بھی صحابی رسول ہیں، انبیاء کے بعد ان کا رتبہ ہے۔ یہ بھی بتا سکتے ہیں کڈس مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں، کڈس مدنی چینل کے ناظرین بھی بتا سکتے ہیں جلدی سے ہمیں کمنٹس کر کے کہ ابھی جو ہمارا آگے سیگمنٹ آنے والا ہے عاشق اکبر، میں نے کہا تو کون ہیں، کون سے صحابی رسول عاشق اکبر ہیں؟ اور ہنٹ بھی آپ نے یوں تو سارے صحابہ عاشق ہیں، سبحان اللہ، عاشق رسول ہیں۔ یوں تو سارے تمام ہی صحابہ کرام علیہم الرضوان عاشق رسول ہیں، لیکن یہ لقب عاشق اکبر ایک خاص صحابی رسول کا ہے۔ تو جلدی سے بتائیے کمنٹس کر کے کہ وہ کون سے صحابی ہیں۔ تو پیارے بچوں، میں آپ کو بتا رہا تھا مستقر اور مستودع۔ آپ میں سے یہ کون بچہ بتائے گا مستقر کیا ہے، مستودع کیا ہے؟ جو بتائے گا اسے انعام ملے گا۔ چلیں میں بتاتا ہوں، مجھے کون کون انعام دے گا؟ نہیں دیں گے؟ چلے میں آپ کو بتاتا ہوں مستقر مستودع کیا ہے۔ تو پیارے بچوں، جنتی صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مستقر سے مراد وہ جگہ ہے جہاں بندہ دن یا رات گزارتا ہے۔ کیا مراد ہے مستقر سے؟ وہ جگہ جہاں بندہ دن اور رات گزارتا ہے۔ اللہ پاک ہمارے مستقر کو جانتا ہے، تو کیا مطلب ہوگا؟ ہم جہاں اپنے دن اور رات گزارتے ہیں، اللہ پاک اس جگہ کو جانتا ہے، اللہ پاک اس جگہ کو جانتا ہے۔ اور مستودع سے مراد وہ جگہ ہے جہاں مرنے کے بعد دفن کیا جائے گا۔ مستودع سے مراد کیا ہے؟ ہاں، اور اللہ پاک ہمارے مستودع کو بھی جانتا ہے، تو مراد کیا ہوگا
کہ ہمیں جہاں مرنے کے بعد دفن کیا جائے گا اللہ پاک اس جگہ کو بھی اس جانتا جگہ کو بھی جانتا ہے۔ پیارے بچوں، آیت کے آخر میں فرمایا گیا ہے کہ جانداروں کے رزق، ان کے ٹھہرنے اور دفن ہونے کی جگہ اور ان کے زمانے کے احوال کی تفصیل کا ذکر لوح محفوظ میں موجود ہے۔ یہ تمام باتیں کہاں موجود ہیں؟ لوح محفوظ میں موجود ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور مرتے وقت دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے۔ اللہ پاک اس جگہ کو بھی جانتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دعا کیا کرتے تھے، آئیے ہم بھی کر لیتے ہیں۔ اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وجعل موتی فی بلد حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آج کے ایپیسوڈ کے اس سیگمنٹ میں میسیج آف قرآن میں آج بھی ہمیں دو بہت پیارے میسیج ملے گئے ہیں، اور ایک تو ہم نے پہلا میسیج سنا روزی اور رزق کے حوالے سے، اور دوسرا میسیج ہم نے کیا سنا؟ کون بتائے گا؟ جلدی سے بتائیں۔ حریث بھائی سے پوچھتے ہیں، حریث بھائی کیا سنا ہے ہم نے؟ مستقر اور مستودع کے بارے میں سنا ہے۔ اس کی تفصیل جو ہمارے سید صاحب نے بیان کی ہے، تو اس میں مستقر اور مستودع کے بارے میں ہم نے بتایا ہے۔ ماشاءاللہ۔ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور اگلا سیگمنٹ ہمارا بہت پیارا سیگمنٹ ہے، کیونکہ اس سیگمنٹ میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سنیں گے۔ اس سیگمنٹ کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں۔ تو بچوں، اللہ پاک پارہ 28 سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا۔ ترجمہ، اور رسول جو کچھ تمہیں عطا فرمائے وہ لے لو، اور جس سے تمہیں منع فرمائے تو تم باز رہو۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ آیت مبارکہ ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بیان کر رہی ہے۔ جنتی صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اور اس چیز کی جس کے ساتھ اللہ پاک نے مجھے بھیجا مثال اس شخص کی طرح ہے جو اپنی قوم کے پاس آ کر کہنے لگا، اے میری قوم، میں نے اپنی آنکھوں سے ایک لشکر دیکھا ہے، میں واضح طور پر تمہیں اس سے ڈرا رہا ہوں، اپنی نجات کی راہ تلاش کر لو۔ اب ایک گروہ یعنی جماعت اس کی بات مان کر مہلت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے راتوں رات وہاں سے چلا گیا، وہ تو نجات پا گیا، اور ایک گروہ یعنی جماعت نے اس کی بات نہ مانی اور وہیں رکا رہا۔ صبح کے وقت لشکر نے اس پر حملہ کر کے انہیں ہلاک کر دیا۔ تو جس نے میری اطاعت یعنی فرما برداری کی اور جو میں لایا اس پر عمل پیرا ہوا، وہ اس گروہ یعنی جماعت جیسا ہے جو نجات پا گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی اور جو میں لایا اس سے جھٹلایا تو وہ اس گروہ یعنی جماعت کی طرح ہیں جو نہ مان کر ہلاکت میں پڑا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فرماتے ہیں، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ حقیقی طور پر کامیاب زندگی وہی ہے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہو۔ اگر ہمارا جینا مرنا، سونا جاگنا حضور علیہ السلام کی سیرت کے مطابق ہو جائے تو ہمارے سب کام عبادت بن جائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے حریث بھائی آپ کی، ماشاءاللہ۔ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی، اور اس سیگمنٹ سے، اس آیت سے، اس تفصیل سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے، آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ہے، آپ کی سیرت پر عمل کرنا ہے، آپ کی سنتوں کو ہمیں اپنانا ہے۔ اس آیت میں کیا فرمایا گیا کہ جو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چیز دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کریں باز رہو، یعنی رک جاؤ۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور بہت پیارا شعر آپ نے پڑھا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا کہ انہیں جانا انہیں مانا،
نہ رکھا غیر سے کام، للہ کی الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ماشاءاللہ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آئیے بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم سنیں گے قرآنی واقعہ۔ سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں، میں نے آپ کو آگے بتایا تھا کہ آج کا جو ہمارا قرآنی واقعہ یہ کس کا ہے؟ عاشق اکبر کا۔ عاشق اکبر۔ تو کون ہے عاشق اکبر؟ کون سے صحابی رسول ہیں؟ کون بتائے گا؟ جی آپ بتائیے۔ حضرت صدیق اکبر۔ آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً عاشق اکبر جو ہیں وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو پیارے بچوں، آج کا جو ہمارا واقعہ ہے وہ ہمارے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے صحابی رسول اور خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور واقعہ کون سا ہے؟ یوں تو بہت سارے واقعات ہیں، وہ واقعہ ہے غار ثور کا واقعہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یقین جانیے مکہ پاک، سبحان اللہ، مکہ پاک مدینہ شریف بہت ہی پیارا، برکتوں والا، محبتوں والا شہر ہے۔ مکہ پاک سبحان اللہ، اللہ پاک کا بہت ہی عظیم شہر ہے۔ یہاں پہ ایک نیکی کرنے پر 1,00,000 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو پیارے بچوں، مکہ پاک میں، مکہ مکرمہ میں جو سب سے بلند چوٹی ہے، جو سب سے بلند پہاڑ ہے، وہ جبل ثور ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک جبل ثور پر چڑھنا، غار ثور میں حاضری دینا، اللہ پاک یہ سعادت سب کو نصیب فرمائے، آمین آمین۔ تو پیارے بچوں، ہوا یوں کہ غار ثور میں ایسا کون سا واقعہ ہوا، آئیے سنتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ہجرت کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر مبارک سے حزورہ نامی جگہ پر تشریف لے آئے۔ خانہ کعبہ کو دیکھا اور فرمایا کہ اے شہر مکہ، تو مجھے تمام دنیا سے زیادہ پیارا ہے، مگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی تو میں تیرے علاوہ اور کسی جگہ رہائش اختیار نہ کرتا۔ آپ یہ فرما رہے ہیں۔ تو پیارے بچوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی جگہ حاضر ہو گئے اور یوں ہجرت کا سفر شروع ہوا۔ یہ ہجرت کہاں تھی پیارے بچوں؟ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف۔ یہ ہجرت کہاں تھی؟ ہاں، مکہ مکرمہ سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت تھی۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو مکہ پاک سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت تھی، یہ پیار محبت کی، عشق کی بہت ہی بڑی عظیم داستان ہے، عظیم کہانی ہے، سبحان اللہ عز و جل۔ تو آج ہم اس کا چھوٹا سا ایک پارٹ سنیں گے وقت کی وجہ سے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے بچوں فرماتی ہیں کہ میں نے خوشی کے موقع پر جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تم میرے ساتھ اس ہجرت کے سفر میں میرے ساتھ چلو گے، میرے ساتھ ہجرت کرو گے، میرے رفیق بنو گے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی خوشی ہوئی کہ خوشی کے مارے آپ رونے لگے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے خوشی کے مارے، خوشی کی وجہ سے، اپنی زندگی میں خوشی کی وجہ سے کسی کو روتا ہوا پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ آپ کو اتنی خوشی ہوئی کہ میں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کروں گا، مکہ پاک سے مدینہ شریف ہجرت کروں گا آپ کے ساتھ۔ اتنی خوشی ہوئی کہ آپ کے آنسو جاری ہو گئے۔ تو پیارے بچوں، ہجرت کا سفر جو ہے وہ شروع ہوا۔ راستے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں، کبھی بائیں، اور کبھی آگے چلتے تو کبھی پیچھے چلتے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کہاں چلتے؟ کبھی دائیں، کبھی بائیں، کبھی آگے، کبھی پیچھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ جب پوچھا گیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا لقب ہے عاشق اکبر، کیا لقب ہے ان کا پیارے بچوں؟ عاشق اکبر ان کا لقب ہے۔ جب پوچھا گیا تو بتانے لگے کہ میں جب آگے جاتا ہوں
تو یہ خیال آتا ہے کہ کہیں دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر دے تو میں پیچھے آ جاتا ہوں. پیچھے آتا ہوں تو خیال آتا ہے کہ کہیں دشمن آگے طاق میں نہ بیٹھا ہو, وہاں سے حملہ نہ کر دے, آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے, تو میں آگے آ جاتا ہوں. اور جب یہ خیال اس طرح آتا ہے کہ دائیں سے کوئی نقصان نہ پہنچا دے تو دائیں طرف تو کبھی بائیں طرف. آپ اس وجہ سے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے تو آپ اس وجہ سے کبھی دائیں چلتے تھے, کبھی بائیں چلتے تھے, کبھی آگے چلتے تھے, کبھی پیچھے چلتے تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا عشق رسول ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اور جب چلنے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیاں دکھنے لگیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کاندھوں پر بٹھا لیا, اور اس طرح کانٹے دار جھاڑیوں اور نوک دار پتھروں والی پہاڑیوں کو پار کرتے ہوئے اسی رات غار ثور پہنچ گئے. سبحان اللہ. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, یہ واقعہ کتنے سالوں پہلے واقع ہوا. آج جو عاشقان رسول, عاشقان صحابہ جبل ثور پر چڑھتے ہیں اور غار ثور کی زیارت کے لیے جاتے ہیں, اس مقام پر جو وہ پیارا مقام ہے اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں, جب وہ اوپر چڑھتے ہیں تو انہیں پتہ لگتا ہے, جبکہ ابھی تو سٹیئرز موجود ہیں, اللہ پاک سب کو حاضری نصیب فرمائے, سٹیئرز موجود ہیں, چڑھنے کا راستہ موجود ہے. اس وقت اب ذرا سوچئے, مکہ مکرمہ کی سب سے بلند ترین چوٹی ہے, سب سے بلند ترین پہاڑی, میں نے بتایا آپ کو مکہ مکرمہ کی سب سے بلند ترین پہاڑی ہے. مکہ مکرمہ جو ہے وہ پورا شہر پہاڑیوں پر ہے, پورا پہاڑیوں نے گھیرا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو بہت سارے پہاڑ ہیں مکہ مکرمہ میں, سب سے بلند ترین چوٹی کون سی ہے؟ جبل ثور. جبل ثور سب سے بلند ترین پہاڑ ہے, بلند ترین پہاڑ ہے. اب راستہ کیسا ہے کہ اس میں کانٹے بھی ہیں, اس میں پتھر بھی ہیں, اور عاشق اکبر, یہی سبحان اللہ, سبحان اللہ. عاشق اکبر ہر صحابی نبی جنتی جنتی. جی ہاں, ہر صحابی نبی جنتی جنتی. یوں تو سارے صحابہ عاشق رسول ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں لقب ملا عاشق اکبر کا. کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اللہ پاک آپ سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے. جب آپ غار ثور کا سفر کریں گے, جب آپ اوپر چڑھیں گے تو یقین جانیے آپ یہ پکارنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ عاشق اکبر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو پیارے بچوں اب ذرا سوچئے کہ ایس بلند ترین چوٹی ہے, وہاں پہ کانٹے بھی ہیں اور پتھر بھی ہیں, اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کاندھوں پر بٹھا کر, رات کا اندھیرا بھی ہے, رات کا اندھیرا بھی ہے, اور آپ پہاڑ پر چڑھ رہے ہیں, اور اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کاندھوں پر بٹھا کر پہاڑ پر چڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں جب غار میں پہنچ گئے تو غار میں پہنچنے سے پہلے سبحان اللہ, یہ تو عاشق اکبر تھے نا, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے. اب جب سفر تھا ذرا غور کیجیے, جو ہم نے سنا, کبھی دائیں چلتے ہیں, کبھی بائیں چلتے ہیں, کبھی آگے چلتے ہیں, کبھی پیچھے چلتے ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ کوئی آپ کو نقصان نہ پہنچا دے. اب آپ یہ دیکھیے گا, جب یہ سارا راستہ پورا کور ہو گیا, جب غار ثور پر پہنچ گئے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف فرما ہے. سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں داخل ہوتے ہیں. کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے میں غار کو دیکھ لوں, کوئی چیز نہ ہو. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے غار میں داخل ہوتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں کہ اس غار میں بہت سارے سوراخ ہیں, بہت سارے سوراخ ہیں, ہول ہیں چھوٹے چھوٹے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر وہ سارے سوراخ بند کر دیتے ہیں کہ یہاں سے کوئی ایسی چیز نہ آ جائے کہ جس سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچے. تو سارے سوراخ ابوبکر صدیق بند کر دیتے ہیں. اب کپڑا ختم ہو جاتا ہے, ایک سوراخ بچ جاتا ہے, ایک سوراخ بچ جاتا ہے. اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پاؤں کا انگوٹھا رکھ دیتے ہیں, انگوٹھا رکھ لیتے ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ غار میں تشریف لے آئیں. سبحان اللہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تشریف فرما ہوتے ہیں اور آپ آرام فرمانے لگتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. اب وہ جو ایک سوراخ باقی رہ گیا تھا, ایک سانپ تھا, سانپ باہر آنا چاہتا تھا. تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ سانپ بار بار کاٹنے لگا.
وہ سانپ باہر آنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو انگوٹھا تھا اس پر بار بار کاٹنے لگا، اور آپ نے وہاں سے انگوٹھا نہیں اٹھایا۔ وجہ ایک ہی تھی، کیا تھی؟ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچے۔ اور آپ وہاں سے ہلے کیوں نہیں؟ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل واقع نہ ہو۔ کیا نہ ہو پیارے بچوں؟ خلل واقع نہ ہو، آرام آپ کا خراب نہ ہو، اور آپ آرام سے سکون کے ساتھ آپ آرام کر لیں۔ تو پیارے بچوں، اب جب سانپ بار بار کاٹ رہا تھا تو آپ کو تکلیف ہو رہی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے درد پر کنٹرول کر رہے تھے، لیکن جب سانپ نے بار بار زیادہ کاٹا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے درد پر کنٹرول نہ کر سکے، اور آپ کی آنکھ سے آنسو جاری ہوئے، اور چند قطروں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گال کو چوم لیا۔ سبحان اللہ۔ سمجھے پیارے بچوں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سانپ کے کاٹنے کی وجہ سے، درد کی وجہ سے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ جب آنسو گرے، چند قطرے گرے، ان قطروں نے جا کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گال کو چوم لیا، وہ گال پہ آ گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا پیارے بچوں؟ جب یہ آنسو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گال پر آ کر آنسو نے چوما تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے، آپ جاگ گئے، اور اپنے یار غار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روتا دیکھ کر پوچھا، ابو بکر کیا ہوا، کیوں روتے ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ یہ سن کر سبحان اللہ، یہ سن کر رحمت والے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زخم پر اپنا لعاب دہن، یعنی آپ کا جو تھوک تھا، لعاب دہن لگایا، جس سے فوراً ہی سارا درد ختم ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ یہی نہیں، درد ختم نہیں ہوا، اب زخم بھی ہو گیا تھا، سانپ نے کاٹا تھا، درد بھی ختم ہوا، اور ساتھ ساتھ زخم بھی اچھا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، تین راتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غار میں آپ نے گزاری۔ یوں کہیں کہ تین راتیں حضرت ابوبکر صدیق جو کہ عاشق اکبر ہیں، اور سید المرسلین محبوب رب العالمین پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 راتوں سے اس غار کو نوازا۔ سبحان اللہ۔ غار سور کو جو یہ اہمیت کیوں حاصل ہوئی کہ 3 راتیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر آپ وہاں رہے، آپ نے اس پہاڑ کو عطا کیے۔ تو پیارے بچوں، مکے کے جو کافر تھے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کر رہے تھے، آپ کے پیچھے تھے۔ تو جو مکہ پاک کے کافروں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ پاک میں جب ہر جگہ ڈھونڈا نہ ملے تو وہ غار سور تک پہنچ گئے۔ اب پیارے بچوں، غار کے منہ پر اللہ کی حفاظت کا پہرا لگا ہوا تھا، یعنی اب جب غار میں بندہ داخل ہوتا ہے تو سوراخ غار میں داخل ہو گئے۔ اب یہ جو کافر تھے یہ بھی ڈھونڈتے غار سور پر پہنچ گئے، لیکن جب یہ اوپر پہنچے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ غار کے منہ پر مکڑی نے جالا بنا دیا۔ کیا بنا دیا ہے؟ جالا۔ ہاں، اور کبوتری نے انڈے وہاں پر دیے ہوئے ہیں۔ اب جب کافر اوپر پہنچے انہوں نے دیکھا کہ بھئی غار کے منہ پر تو جالا بنا ہوا ہے، اگر کوئی انسان یہاں سے داخل ہوتا تو جالا تو ٹوٹ جائے گا نا، اور یہاں پر تو یہ جو کبوتری ہے اس نے انڈے بھی دیے ہوئے ہیں، دے رکھے ہیں، اگر کوئی یہاں سے جائے گا تو یہ انڈے کس طرح دے گی اور یہ جال کیسے ہوگا؟ تو انہوں نے جب یہ سب دیکھا تو کافر آپس میں کہنے لگے کہ اس غار میں کوئی انسان موجود ہوتا تو نہ مکڑی جالا بناتی نہ کبوتری یہاں پر انڈے دیتی۔ آپس میں وہ گفتگو کرنے لگے، آپس میں بات کرنے لگے کہ بھئی یہاں تو نہیں ہو سکتے، اس غار میں تو ہو ہی نہیں سکتے وہ، اگر وہ ہوتے تو مکڑی جالا کیسے بناتی، کبوتری انڈے کیسے دیتی؟ تو پیارے بچوں، کافروں کی آواز سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ گھبرائے، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہمارے دشمن اتنے قریب آ گئے ہیں، اگر وہ اپنے قدموں پر نظر ڈالیں تو ہم کو دیکھ لیں گے۔ خود گھبرا گئے، سامنے مکہ پاک کے جو کافر تھے وہاں کھڑے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق گھبرا گئے، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
یہ کافر تو بہت قریب آ گئے، اب اگر انہوں نے اپنے قدموں کی طرف نظر ڈالی تو وہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا۔ کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یعنی گھبراؤ مت، اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب اس کے بعد کیا ہوا پیارے بچوں؟ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنا سکینہ اترا، یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطمئن اور بے خوف ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یقین جانیے اللہ پاک آپ کو یہ سعادت نصیب فرمائے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یار غار کو فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، تم گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور یہ جو سکینہ اور جو اطمینان حضرت ابوبکر صدیق پر اترا، یقین جانیے کڈس مدنی چینل کے ناظرین، عاشقان رسول، اللہ پاک آپ کو یہ سعادت نصیب فرمائے کہ آج جب بندہ غار ثور میں پہنچتا ہے تو یقین جانیے یہ جو الفاظ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، اب یہ اطمینان قلب اور یہ سکینہ حضرت ابوبکر صدیق پر نازل ہونا، اس کی جو فیضان ہے، اس کی جو جھلک ہے، وہ بھی آج تک غار میں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم کو یہ تمام مناظر غار ثور پر حاضری دینا، اس کی زیارت کرنا، جبل ثور پر چڑھنا ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، اب تین دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق نے 3 راتیں اس غار میں گزاری۔ اس کے بعد 1 ربیع الاول یعنی یکم ربیع الاول کی پہلی تاریخ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غار سے باہر تشریف لائے اور مدینہ کی طرف سفر شروع فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ کس تاریخ کو باہر تشریف لائے؟ یکم ربیع الاول۔ یکم ربیع الاول کو آپ غار سے باہر تشریف لائے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے سنا، کس کا واقعہ سنا ہم نے؟ عاشق اکبر۔ عاشق، سب مل کے بولی، کس کا واقعہ سنا؟ عاشق اکبر کا ہم نے واقعہ سنا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، غار ثور کا واقعہ ہم نے سنا۔ اگر آپ اس واقعے کو اور پڑھنا چاہتے ہیں، خود پڑھنا چاہتے ہیں، تو آئیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اللہ پاک نے غار ثور کا واقعہ پارہ 10 سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں بیان فرمایا ہے۔ پارہ 10 سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں بیان فرمایا ہے۔ اگر آپ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں تو عجائب القرآن ما غرائب القرآن، جو کہ دعوت اسلامی کے شاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ہے، آپ اس کتاب سے بھی اس واقعے کو پڑھ سکتے ہیں، اور آپ اس کتاب کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور آپ اس کو مکتبۃ المدینہ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، عاشق اکبر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ہم واقعہ سن رہے تھے۔ غار ثور کا واقعہ آج ہم نے سنا۔ ہجرت کا جو واقعہ تھا، یہ بھی اللہ پاک نے، اس واقعے کو بھی اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے۔ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، اسی واقعے کے ساتھ، اسی سیگمنٹ کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ آپ سے ملاقات ہوگی ہماری اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعا میں یاد رکھیے، اور نمازوں کی پابندی کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔ تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں، کھیل ہے اور مقابلہ ہے، آؤ چلو سیکھیں، بچوں کا مدنی چینل آ گیا۔